الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ دعا منگے آ کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگے آ کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جوں دے وی مرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہندے، خیال یار وچ میں مست رہندا، ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا، ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دل وچ سجن وسدا، میرے دی دے ٹھرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جان دی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی، کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جان دی، میں لج پالا دا منگتا ہاں، میں لج پالا دا منگتا ہاں،
पालां दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी किसे दे रैण जो बन के किसे दे रैण जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदियाए अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम दूर व नज़दीक से आए हुए हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार अज़ीमुश्शान इस्लाही व रूहानी महफ़िल ज़िक्र व दुरूद में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्ब करीम हमारी इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह अपने ज़िक्र का नूर हमें नसीब फ़रमाए और ज़िक्रुल्लाह की बरकत से अल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। आज के बयान में जिस हस्ती का हम ज़िक्र सुनेंगे वो अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद पाक की एक हिकायत से करते हैं। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक औरत हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि मेरी एक जवान बेटी वफ़ात पा गई है, आप कोई तरीक़ा इरशाद फरमाइए कि मैं उसे ख्वाब में देख लूँ कि मुझे सुकून हो जाए कि मेरी बेटी किस हालत में है। आपने उसे अमल बताया, उसने वो अमल किया। तो जब उसने अपनी बेटी को अपनी फौतशुदा बेटी को ख्वाब में देखा तो इस हाल में देखा कि वो अज़ाब में मुब्तला है। अज़ाब के हौलनाक मंज़र देखकर वो औरत खौफज़दा हो गई, काँप उठी और दूसरे दिन अपना ये ख्वाब हज़रत हसन बसरी को सुनाया। ख्वाब सुनकर आप भी बड़े गमगीन हुए। कुछ अरसे बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि आप जन्नत को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और जन्नत में एक नौजवान औरत तख्त नशी है। जब आपकी नज़र उस पर पड़ी तो वो बोल के कहने लगी कि जनाब मैं वही हूँ जिसकी माँ कुछ अरसा पहले आपकी खिदमत में हाज़िर हुई थी। तो आपने फरमाया कि उसने तो बताया था कि तुम अज़ाब में मुब्तला हो, तो तुम पर यह करम कैसे हुआ? तो वो कहने लगी कि जनाब कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स गुज़रा और उसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब कब्रिस्तान वालों को ईसाल कर दिया। उस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ समेत कई मुर्दों से अज़ाब कब्र को दूर फरमा दिया। तो पता चला दुरूद पाक
بہت بابرکت عمل ہے۔ جب بھی کسی قبرستان سے گزر ہو تو یاد کر کے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ پڑھ کر اس کے بعد اسی طرح درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا کرے۔ ہو سکتا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا جو نیک عمل ہے کسی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیں کہ درود پاک نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات پانے کا وظیفہ ہے، بلکہ اس کی برکت سے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ آخرت کے مشکلات میں بھی اللہ آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ تو مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک حافظ و قاری صاحب مدرسے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے بدنگاہی کا ارتکاب ہو گیا۔ جیسے یہ ان سے غلطی ہوئی تو انہیں اس کی نحوست کی وجہ سے سارا قرآن بھول گیا، بدنگاہی کی وجہ سے قرآن بھول گیا۔ تو انہیں قرآن سے بڑی محبت تھی، بڑی محنت سے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں حفظ ہو جاتا، تو قرآن سے انہیں بڑا لگاؤ اور بڑا پیار تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے گناہ سے توبہ کی اور اسی پریشانی میں روتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے سارا واقعہ آپ کو سنایا اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ میری مسٹیک کو، میری خطا کو اللہ معاف فرما دے اور مجھے بھولا ہوا قرآن دوبارہ یاد ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس غمزدہ قاری صاحب کی امداد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اسی سال حج کی سعادت حاصل کرو، اسی سال حج کی سعادت حاصل کرو اور مینا شریف کی مسجد الخیف میں تم نے جانا ہے اور وہاں کے امام صاحب سے دعا کرانا، اللہ کرم فرمائے گا، تمہیں بھولا ہوا قرآن دوبارہ یاد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی سال میں نے حج کیا اور مینا شریف کی مسجد الخیف میں ظہر کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ مصلی امامت پر تشریف فرما ہیں، ارد گرد ان کے اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظہر کے وقت سے پہلے یعنی ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اچانک ایک شخص آئے تو وہ امام صاحب سمیت سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سب نے ان کو بڑی عزت دی، بڑی تکریم دی، بڑا احترام کیا، پھر سب بیٹھ گئے اور نماز ظہر ادا کی گئی۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ کچھ موقع ملے اور میں امام صاحب سے مل کے اپنے لیے دعا کراؤں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری پریشانی حل ہو جائے۔ تو کافی دیر بعد جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے امام صاحب سے سلام کیا اور ان سے اجازت لے کے اپنا مسئلہ ان کو سنایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ امام صاحب نے میرے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے مجھے بھولا ہوا قرآن دوبارہ یاد کرا دیا۔
جو بھولا تھا قرآن وہ سارا ان کو دوبارہ یاد ہو گیا، ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر وہ امام صاحب نے پوچھا کہ تجھے میرا پتہ کس نے دیا، میرا پتہ تجھے کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا پتہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے میرا راز نہیں رکھا تو آج میں ان کا بھی راز کھول دیتا ہوں۔ فرمایا تم نے دیکھا تھا ظہر کے وقت جس کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھا؟ فرمایا وہ حسن بصری تھے جو روزانہ بصرہ سے یہاں مینا شریف میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت اور تصرف عطا فرمایا، یہ ان کی کرامت ہے کہ روزانہ آپ بصرہ سے مینا شریف میں نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ امام صاحب نے فرمایا کہ امام حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو کسی اور رہنما کی حاجت نہیں ہے۔ ایسے عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کے تعارف کے طور پر چند ایک باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ آپ کی جو ولادت ہے آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، آپ کے دور خلافت میں ان کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت حسن بصری نے 130 صحابہ سے شرف ملاقات حاصل کیا ہے، اور 130 میں سے 70 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی، یعنی 70 بدری صحابہ سے بھی ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم کی خواہش پر ہی ان کا نام حسن رکھا گیا۔ اور آپ کی جو کنیت ہے ابو سعید ہے، آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، تو ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اپنا دودھ بھی پلایا ہے، یعنی کہ اس طرح ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فیضان نصیب ہوا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے یہ انمول ہیرے یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور تابعین کی جماعت یاد رکھیں، تابعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بچے بھی موجود ہیں تو پتہ ہونا چاہیے سب کو، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، دنیا سے اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تابعین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور 110 ہجری میں رجب المرجب کے مہینے میں آپ کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ 88 سال آپ نے عمر پائی، اور بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس طرح یہ دنیا ولایت کا ایک عظیم ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور دنیا ان کے فیضان سے، یعنی ان کی صحبت جو ظاہری تھی ان سے محروم ہوئی۔ بہرحال حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور بہت بڑے متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، پارسا بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، اور آپ کی عبادات، آپ کے علم کا نور آپ کے چہرے سے نظر آیا کرتا تھا۔ جس نے کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا ہوتا تو آپ کے چہرے کی نورانیت سے لوگ آپ کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور عطا فرمایا۔
اور آپ کی دیگر کرامات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صاحب کمال بنایا۔ دیکھیں کہ کرامت یہ ولی کے لیے ایک مدد کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ کمال عطا فرماتا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور کفار کے دل میں دین اسلام کی سچائی پیدا کرنے کے لیے، دین اسلام کی سچی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کو کرامت کا وصف عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ ولایت سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے دامن اسلام کو قبول کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کی کرامات دیکھ کر بے شمار لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کثیر کرامات ہیں، آپ کی کرامات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور بر صغیر میں اسلام کا پرچم ہر جگہ لہلہانے لگا۔ تو یہ کرامات حق ہیں، کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے اولیاء کرام کے لیے۔ تو اس میں کسی کو وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ کرامت جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور شیطان اس میں ہمیں وسوسوں کا شکار نہ کر دے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کرامت کسی کا ذاتی تصرف ہے یا کرامت کسی کا ذاتی کمال ہے، نہیں، ذاتی تو کسی کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ جس میں جو بھی کمال ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی صحابی کے لیے، کسی تابعی کے لیے کوئی بھی کمال اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے۔ جس کے پاس جو بھی کمال ہے، جو بھی فضیلت ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرامتیں بھی جو اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اپنی مرضی سے تو کوئی ایک تنکا بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ میں بول رہا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، اس کی کرم نوازی سے ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ جو کمالات عطا فرماتا ہے یہ بھی کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں کیا فرق ہے کہ ایک عام بندہ دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتا ہے، دن رات گناہوں میں بسر ہوتی ہے اس کی، اور بعض اوقات ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں نیکی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو لیکن اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، ان کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، اور وہ دن رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور پھر ایسا قرب عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میرا بندہ نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اتنا قریب کر لیتا ہوں، اللہ اسے اپنا ایسا قرب عطا فرماتا ہے، ایسی محبت عطا فرماتا ہے اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، اولیاء کرام جن کو ہم مانتے ہیں، اہل سنت جن کو مانتے ہیں، وہ یہ نہ بھنگی ہیں، نہ یہ ڈھول بجانے والے، نہ یہ چرس پینے والے، ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین وہ ہیں جو علماء ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کے اوصاف ایسے ہیں، جن کے حلیے ایسے ہیں، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ بھنگی چرسی، یہ درباروں پر طرح طرح کے عجیب و غریب حلیوں میں آنے والے لوگ، ان سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، ہمارا دین بڑا ستھرا دین ہے،
ہمارا دین ہر خوبی اور کمال کا جامع دین ہے، لہذا ہمارے دین میں ایسے بھنگیوں اور چرسیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وضاحت اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جناب کڑے پہن لینا اور دھاگے باندھ لینا اور طرح طرح کے عجیب و غریب کام کرنا یہ سراسر دین اسلام کے خلاف ہے۔ درباروں پر ڈھول بجانا، غیر شرعی کام کرنا، مردوں عورتوں کا مکس ہو کے جانا، یہ سب کیا ہیں؟ غیر شرعی کام ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صاحب کرامت بھی تھے۔ ایک بار آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو راستے میں لوگوں کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ پانی پینے کے لیے کنواں تلاش کیا گیا تو کنواں تو مل گیا لیکن وہ خشک تھا، یعنی کہ اس کا پانی اتنا کم تھا کہ اس کو نکالنا مشکل تھا، اور نکالنے کے لیے کوئی برتن بھی نہیں تھا، کوئی ڈول بھی نہیں تھا۔ اب سارے اسی پریشانی میں تھے کہ پانی کیسے لیا جائے اور شدت پیاس بھی ہے۔ تو سب لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عرض کیا جناب کہ آپ کوئی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میں نماز ادا کروں گا تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ تو آپ نے نماز شروع کی اور آپ کی نماز پڑھتے پڑھتے اس کنویں کا پانی ابل کر اوپر کی سطح پر آ گیا اور لوگوں نے جناب جی بھر کے اپنی پیاس بجھائی۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے برتن میں پانی بھر لیا، بات ذرا قابل توجہ ہے، ایک شخص نے ان میں سے اپنے برتن میں پانی بھر لیا کہ چلیں بعد میں بھی کام آئے گا۔ تو اس کے اس عمل کے سبب کنویں کا پانی گھٹنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بے یقینی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر یقین کرتے، تو جس رب نے اس وقت اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے لیے پانی مہیا فرمایا وہ دوبارہ دینے پر بھی قادر تھا۔ لہذا ہمیں اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس ذات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے تھا، اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے پانی گھٹ گیا۔ بہرحال حج کے لیے یہ قافلہ پھر آگے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھائیں اور لوگوں کو عطا فرمائیں۔ لوگوں نے کھجوریں کھائیں، جب کھجوریں کھا چکے تو دیکھا کہ ان میں جو گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں سونے میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کتنی بڑی کرامت ہے، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ سے جو کھجوریں مس ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گٹھلیوں کو بھی سونے میں تبدیل فرما دیا، اور سارے قافلے والوں نے وہ کھجوروں کی جو گٹھلیاں بطور سونا نکلی تھیں ان کو بیچ کر اپنے لیے راشن وغیرہ اور دیگر ضروریات کا سامان خرید لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے، جب کوئی رب کے راستے پر چل پڑتا ہے، جب کوئی سچے دل سے اپنے رب کی اطاعت کر لیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقام ولایت سے بھی سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں آپ کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے 130 صحابہ اکرام سے فیض حاصل کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے کہ ہمیں بھی علماء اکرام کے پاس جانا چاہیے، جو حقیقتاً صوفیہ اکرام ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اور ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ علم کی باتیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور عبادت میں اپنا دل لگانا چاہیے
پھر انشاءاللہ یہ دنیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی مشکلیں بھی ہماری آسان فرما دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔